बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लाहौर में शदीद किस्म की दोबारा से वो जो स्मोक है वो पड़नी शुरू हो गई है। इस वजह से गले गुले बड़े ख़राब हैं, ख़बरों के ढेर हैं और बार बार रुक के जो है वो गला साफ़ करना पड़ता है। बात नहीं हो सकती। पंजाब हुकूमत लगी हुई है, पता नहीं कितनी कामयाब होती है, कितनी कामयाब नहीं होती। बातें बहुत हो रही हैं, अमल भी हो रहा है, लेकिन स्मोक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं सीधा खबरों के ऊपर आता हूँ। खबरें बड़ी बड़ी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने खरी खरी सुना दी और खौफनाक तरीके से सुनाई। पाकिस्तान के 3 बड़े कोर्ट रिपोर्टर इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं और ये खबर दे भी रहे हैं। 3 चोटी के पाकिस्तान के कोर्ट रिपोर्टर, सईद चौधरी साहब, क़य्यूम सिद्दीकी साहब और नासिर साहब, नासिर इकबाल साहब जो हैं, डॉन के जो रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर, ये तीनों खबर दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादा तफसील नामों के साथ जो खबर है वो सईद चौधरी साहब की है, वो हम शेयर करेंगे। और जिसको हम कहते हैं कि मुंह पे मारना, और मुंह पे इस तरह से मारा कि जो बाकी जज साहबान जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को थोड़ा सा ज़रा जली कटी सुनाने की कोशिश कर रहे थे, फिर उन्होंने अपनी बगलें झांकना शुरू कर दी इधर उधर। नहीं निकड़े कम है, काम करो, फलां काम कर लो, नहीं छोड़ो दफा करो, तो गुस्सा ही कर गए। वो वाला सीन वहाँ पे डेवलप हुआ। बाकी एक और ख़बर है कि नमक हराम हम अमूमन कह देते हैं अफ़गान तालिबान को, लेकिन नमक हराम मेरे ख़्याल में ये एक बंदे की ज़ाती एक ऑब्ज़र्वेशन होती है। दुनिया में धंधा जो चलता है जी, कारोबार जो चलते हैं और जो मफादात होते हैं, 2 लोगों के हों या वो 2 मुआशरों के हों, 2 रियासतों के हों, वो मफादात के ऊपर बेस करते हैं। पाकिस्तान के अपने मफादात हैं, इंडिया मैं कह रहा हूँ, ये अफ़गानिस्तान के अपने चक्राम हैं। मैं चक्कर ही कहूँगा उनको। और इसको कोई हर्ज नहीं है अगर आप कहना भी चाहें कि नमक हरामी के ऊपर उतर आए हैं। तो पाकिस्तान ने उनको नमक वैसे क्यों चटवाया था, ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। पाकिस्तान भी उस वक्त अपना फ़ायदा देख रहा था। अगर हम ज़रा असूली बात कर लें, ज़रा दिल बड़ा करके तस्लीम कर लें इस बात को कि हमने उनके ऊपर जो एहसानात किए थे, रोकड़ा प्रॉब्लम, हमारे जर्नलों ने दिहाड़ी ग्रुप लगाया था। लेकिन इसमें लोग कहते हैं, और ये भी अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत है, कि इसमें जो एक पॉजिटिव चीज़ पाकिस्तान के हक में बरामद हुई थी वो ये कि पाकिस्तान ने उस वक़्त इंटरनेशनल दबाव जो भी था उसके ऊपर, वो उतना कारगर नहीं था। पाकिस्तान ने इसको अवॉइड किया। पाकिस्तान की ज़रूरत थी इस्टेब्लिशमेंट, दुनिया की आलमी इस्टेब्लिशमेंट को। और अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से अमरीकी सदर एक वो उसको कहते हैं तोसीक, या क्या कहेंगे जी उसको, कि NOC टाइप के, नहीं पाकिस्तान इस तरह का कोई उसका जो प्रोग्राम है वो एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। ये जो अमरीकी सदर है ये मुसलसल अपने सेनेट को और कांग्रेस को ये वो गारंटी लिख के देता रहा। लेकिन पाकिस्तान ने इस दरमियान जो है वो उचक लिया, एटम बम बना लिया, एटम बम, दुनिया की मुखालफत के बावजूद। एक वाहिद जो है वो अफ़गान जहाज़ से जो एक चीज़ बरामद हुई पाकिस्तान के हक में बेहतर, वो ये है। अदरवाइज तो जर्नलों की लंबी लंबी दिहाड़ियाँ थी। तो अब हमने उनको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया दोनों सूरतों में। जर्नलों ने अपनी दिहाड़ियों के लिए, और फिर या जर्नलों से ही सरजद हो गया या हो गया पॉजिटिवली कि एक ही वक्त में ज़ाती मफाद भी जर्नलों का जो था वो पर्पज़ सर्व होता रहा और पाकिस्तान का भी पर्पज़ सर्व हो गया साथ में, कि पाकिस्तान ने एटमी हथियार, एटम बम बना भी लिया और फिर बाद में हमने टेस्ट भी कर लिया। तो हमारा ये मफाद था और तब हमने उनका इस वजह से साथ दिया। अब वो अपना मफाद देख रहे हैं। अब अगर हम उनको नमक हराम कहें तो ये फिर हमारी मर्जी है। ये तो सौदा इसी तरह का ही होता है कि सौदा इको जा है जी। तो इंडिया वो पहुंचे हुए हैं, उनके जो नूरुद्दीन अजीज़ी साहब जो वज़ीर तिजारत हैं, और वो नई मंडियों की तलाश में निकले हुए हैं। बड़ी मज़े की स्टोरी है। BBC इसको रिपोर्ट कर रही है और BBC से उन्होंने गुफ्तगू भी की है नूरुद्दीन अजीज़ी साहब ने। और उससे पहले यानी आप यूँ कहें कि 1 महीने में दूसरा जो है वो एक अफ़गानी जो है ऑफिशियल जो है वो वहाँ पर था भारत में। और ये बड़ा एक ट्रिकी सा मामला है। ये इस पर भी मेरा ख्याल है सबसे पहले इसी के ऊपर बात करते हैं। बाकी TTP के ऊपर जो है वो डेनमार्क ने भी बड़े संगीन जो है वो इल्ज़ामात लगा दिए। इल्ज़ामात क्या लगाए हैं, इंकशाफात किए हैं, तो और अक़वाम मुत्तहिदा में किए हैं, वो भी ख़बर है। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जनाब मामला ये है कि नूरुद्दीन अजीज़ी साहब वहाँ पर गए हैं चीफ जस्टिस की। आगे चल के बात जो है वो शेयर करेंगे और फिर एक और भी ख़बर है वो भी आगे चल के शेयर करते हैं। खैर, नूरुद्दीन अजीज़ी साहब भारत गए हुए हैं और वो वहाँ पर
منڈی تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے 6 ہفتوں سے ان کے اوپر پابندی لگائی ہے، اور پاکستان نے ظاہر ہے کہ خوشی کے ساتھ یہ والا کام نہیں کیا۔ پاکستان چاہتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے اوپر جو ہے وہ کوئی ہاتھ ڈالا جائے، اور افغانستان ان کو جو سہولت فراہم کر رہا ہے وہ نہ کی جائے۔ افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں وار اکانومی ہے ان کی، کہ وہ ڈالر امریکہ برطانیہ جہاں سے ملے گا ڈالر وہاں سے سمیٹنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے جب ان سے کہا کہ ٹی ٹی پی کا کچھ کرے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اتنے ارب ڈالر دے دیں، ہم ان کا کچھ کر دیں گے۔ گارنٹی پاکستان نے مانی کہ اس کے بعد کیا ٹی ٹی پی جو ہے وہ بالکل ختم کر دی جائے گی؟ کیا گارنٹی ہے؟ آپ گارنٹی لکھ کے دیتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس کا مستقل حل نکل آئے گا، اور کہ لکھ کے نہیں دے سکتے، یعنی کہ نوٹ اب میرا بوٹ بنے۔ تو نوٹ ان کو بھارت نے دینے شروع کر دیے ہیں، تو پھر پاکستان کے پاس جواب دینے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا، اور پچھلے 6 ہفتے سے تجارت جو ہے وہ بند ہے۔ اب ان کا جو تجارت کا والیوم ہے بہت چھوٹا ہے، وہ صرف زراعت سے متعلقہ چیزیں، قالین بافی یا پھر زراعت، یہ ایک دو چیزیں ہیں جو، یا منرلز اگر ان کے، وہ تو خیر نکالے ہی نہیں انہوں نے کبھی۔ تو جو سر دست وہ مارکیٹ میں جو اپنی چیزیں فروخت کرتے ہیں وہ فروٹ ہیں، زراعت سے متعلقہ چیزیں ہیں، پھل ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو پاکستان ان کی بہت بڑی منڈی تھا، 1 ارب 40 کروڑ کی تجارت تھی، اور پاکستان کا زیادہ حصہ تھا اس طرف جاتا تھا۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر 3-4 ٹرک ہمارے، بلکہ اس سے بھی زیادہ رپورٹ کیے گئے ہیں، وہ جاتے تھے، جو خوراک سے لے کے دوسری ادویات تک اور دوسری تیسری چیزیں، یعنی ان کے پاس اپنا نہ کچھ بنانے کو ہے نہ کچھ اگانے کو ہے۔ اگانے سے مراد یہ خوراک، فروٹ وغیرہ جو ہے وہ اگتے ہیں، وہاں پر باغات ہیں، تو پاکستان کا زیادہ شیئر تھا ان کی طرف، پاکستان کو زیادہ فائدہ تھا۔ اس کے باوجود پاکستان نے ان کی ٹریڈ بند کی، کیونکہ ان کے پاس واحد جو ٹریڈ کرنے کی جو چیز تھی وہ فروٹس وغیرہ تھے، جو وہ پاکستان کو کرتے تھے۔ بدلے میں پاکستان کی طرف سے ان کو گندم جاتی تھی، چینی جاتی تھی، ادویات جاتی تھی، گھی، تیل، اشیاء خرد و نوش اور دیگر جو چیزیں سپورٹس کی، الیکٹرانکس کی، ساری چیزیں پاکستان سے جاتی تھیں۔ تو پاکستان نے ان کا ناطقہ ایک طرح سے بند کر دیا۔ اب انہوں نے چابہار ایران کے ذریعے، اب ایران کے ساتھ بھی ان کی کوئی اتنی دوستی وغیرہ نہیں ہے، لیکن وہ چابہار جو ہے ایران کے ذریعے وہ اپنی چیزیں ادھر بھارت کی منڈی میں بھجوانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں ویسے بھی جو افغانی فروٹ وغیرہ ہے اس کی بڑی مانگ ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی وہ اشتہاری مہم بھی نہیں چلانی پڑے گی، مارکیٹنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم تو پاکستان کے ذریعے سستا ترین روٹ ہمیں پڑتا ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ ہم وہاں سے کرتے ہیں، اور ہم پاکستان کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ دیکھیں کیا ہو گیا۔ تو ہوا آیا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ کتنا فیزیبل ہے، کتنا فیزیبل نہیں ہے، مہنگا پڑے گا ظاہر ہے، اور روٹ لمبا ہو جائے گا، ایک ملک درمیان میں آ جائے گا۔ اور پہلے تو یہ تھا نا کہ سیدھا یہاں سے ٹرانزٹ ٹریڈ خود کرتے تھے، یعنی یہاں سے لے کے تو آگے چلے جاتے تھے، اور بھی جو ممالک تھے ان کے، جو ان کے بڑے مگرمچھ ہیں جو ٹریڈ کرتے ہیں تجارت، وہ پھر دنیا مڈل ایسٹ وغیرہ تک ان کو رسائی پاکستان سے ملتی تھی۔ تو اب ذرا مشکل ہو جائے گا، تو دل ان کا یہی کرتا ہے کہ یار کہ یہ پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہوں، اور پاکستان کے ذریعے ہی سستی ترین تجارت جو ہے وہ افغانستان کی ہو۔ لیکن اب وہ ایک لمبا راستہ چوز کر رہے ہیں، ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ واحد آپشن ہے کہ پاکستان کو اوائڈ کیا جائے، اور وایا پٹنڈا جو ہے وہ کوئی منڈیوں کو تلاش کیا جائے۔ ایک مشکل کام ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ وائبل نہیں ہوگا، مرضی ہے ان کی۔ اب سوال کیا ہے کہ یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ٹی ٹی پی، اب ٹی ٹی پی جو ہے وہ کیوں اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ پیسے کے لیے۔ پیسے کے لیے ہمارا جو ہے نا افغان بھائی سب کچھ کرے گا، سب کچھ کرے گا۔ تو پاکستان کے پاس اتنے ڈالر شالر نہیں ہے کہ وہ ان کو دے کے مکو ٹھپ سکے ٹی ٹی پی کا۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہی ہم دے سکتے ہیں، اور وہ جو کچھ ہے وہ ان کو بھی پتہ ہے۔ تو جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا ٹی ٹی پی والا، بغیر پیسوں کے افغانستان کو یہ والا معاملہ حل کرنا پڑے گا، ادروائز ان کی اکانومی ابھی سلو ہوئی ہے، مکمل بیٹھنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو ایک تو یہ والی خبر تھی۔ دوسرا، اقوام متحدہ میں جو اب اس کو نمک حرام آپ کہنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، افغانوں کو کہ جی وہ انڈیا کے ساتھ مل گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں یہ افغان نمک حرام، میری ڈکشنری میں یہ والی چیز مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ آپ کو آتی ہے تو پلیز ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو وہ کیوں نمک حرام لگتے ہیں۔ تو خیر آگے چلتے ہیں کہ جی کہ ٹی ٹی پی جس کے وجہ سے افغانستان کو اب جانا پڑ رہا ہے بھارت کی جھولی میں، اور متبادل وہ راستے تلاش کرنے پڑ رہے ہیں، ان کو ڈنمارک نے بھی دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ یہ ڈنمارک جو ہے اقوام متحدہ کے اجلاس میں
انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ ٹی ٹی پی وسطی اور جنوبی ایشیا کے لیے سنگین خطرہ ہے، اور یہ افغان عبوری حکومت ان کو مسلسل مدد فراہم کر رہے ہیں، پہلے ہمارا کلیم تب دنیا کہہ رہی ہے۔ ڈنمارک نے کالعدم تحریک طالبان کو یعنی کہ خطرہ قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، وہاں پر ڈسکشن ہوئی ہے، اور انہوں نے پاکستان کے موقف کو یعنی انڈورس کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے یہ ان کی جو تھی وہاں پر مندوب جینزل لانڈی ان کا نام ہے، اور انہوں نے بیسیکلی ایک رپورٹ دینی تھی کہ جو داعش ہے اس نے اپنا مرکز افریقہ کی طرف منتقل کر دیا ہے، اور جہاں ان کو اسلامی ریاست مغربی افریقہ کی سپورٹ حاصل ہے۔ البتہ اس سے پہلے داعش خراسان وسطی اور جنوبی ایشیا میں یہ ایکٹیو ہیں، جس کے کم از کم 2000 جنگجو ہیں جن کی قیادت ثناء اللہ غفاری کر رہا ہے۔ یہ شیعہ کمیونٹیز افغان عبوری حکام اور غیر ملکی شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اب اس رپورٹ کو تھوڑا سا اگر تفصیل کے ساتھ اگر آپ پڑھیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ جی ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کی موجودگی طویل عرصے سے اسلام آباد اور طالبان انتظامیہ کے درمیان تنازع کا محور ہے۔ 2021 میں طالبان کے کابل میں اقتدار واپس آنے کے بعد پاکستان نے الزام لگایا کہ طالبان کالعدم ٹی ٹی پی کے ہزاروں جنگجوؤں کو پناہ دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے مندوب نہیں بات کر رہے، یہ ڈنمارک کی مندوب بات کر رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جنہوں نے خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ یہ جو سینڈرا جینزن لانڈی نے اجلاس میں بتایا کہ ٹی ٹی پی کے تقریباً 6000 جنگجو ہیں، اور یہ گروہ خطے کے لیے ایک اور سنگین خطرہ ہیں جسے افغانستان کے عبوری حکام سے لاجسٹک اور مالی معاونت حاصل ہے۔ تو باقی انہوں نے جو ہے وہ افریقہ میں پائی جانے والی، جس طرح میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ جو افریقہ میں منتقل ہوگی داعش کی ایک ونگ ان کا انہوں نے ذکر کیا۔ پھر اس کے جواب میں پاکستان کے جو مندوب ہے انہوں نے اس طرف نشاندہی کی، یعنی کہ عثمان جدون صاحب نے، کہ عالمی دہشت گردی کا منظرنامہ مسلسل بدل رہا ہے، خود کو تیزی سے بدلتی دنیا کے مطابق ڈھال رہا ہے، جہاں نئے اور ابھرتے ہوئے خطرات تیز رفتار تکنیکی ترقی کے سائے میں سامنے آ رہے ہیں۔ عثمان جدون نے یعنی کہ پاکستان کے مندوب نے یہ باور کروایا کہ طویل غیر حل شدہ تنازعات، بیرونی مداخلتیں اور دہشت گردی کی جڑیں اب بھی باقی ہیں جو دہشت گردی کے خطرے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف سفارہ ہے، اور اس نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، جس میں ہمارے 80,000 سے زائد جو ہیں وہ شہری جاں بحق ہوئے ہیں اور اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ تو بیسیکلی پاکستان کا جو موقف ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے وہ ڈنمارک سمیت، اگر ڈنمارک کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ویسٹ یہی بات کہہ بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے، تو پاکستان کے موقف کو ایک طرح سے انڈورس کیا جا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو طالبان ٹی ٹی پی ہے افغانستان کی سرکردگی میں، وہ پاکستان کے اوپر کیا قیامتیں ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو 16 اور 17 شب کی درمیانی رات کہہ لیں، 16-17 نومبر کی درمیانی رات 23 خارج جو ہیں وہ پاکستان کی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس کی فورسز ان کا تعاقب کر رہی ہیں اور ڈھونڈ کے ان کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اسی طرح پھر 17 اور 18 نومبر کی درمیانی رات جو ہے وہ ایک اور آپریشن کیا گیا، جس میں 4 جو ہے وہ دہشت گرد یا فتنۃ الخارج آپ جن کو کہتے ہیں وہ مارے گئے۔ اور پھر اب جو ہے وہ کل رات کو یعنی 19 کی رات کو آپ کہہ لیں 19 اور 20 کی درمیانی رات کو جو ہے وہ 2 جگہوں کے اوپر ضلع کرم میں آپریشن کیا گیا، جس میں تقریباً ایک ٹھکانے سے 11 اور دوسرے ٹھکانے سے 12 خارج جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ تو ٹوٹل یہ 16 تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک 50 جو خارج ہیں وہ پاکستان کی فورسز کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ تو ایک تو یہ والی جناب خبر ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں جو اصل خبر ہے، بلکہ اصل خبر سے بھی پہلے جو ہے وہ جزوی اصل خبر اس کی طرف آتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ایک ہی دن میں 3 اجلاس طلب کیے ہیں، اور یہ 2 دسمبر کو ہوں گے۔ پہلا اجلاس جو ہے وہ 1:30 پر، دوسرا اجلاس 2 بجے، جبکہ تیسرا اجلاس 2:30 پر ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پہلے اجلاس میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی تعیناتی پر غور ہوگا، کیونکہ جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے کے آغا، ان کو جو ہے وہ ایلیویٹ کر دیا گیا، اپوائنٹ کر دیا گیا ہے آئینی عدالت کے اندر۔
تو اس میں جو ہے وہ جو ایڈہاک جج جو لگے ہوئے ہیں یا جو قائم مقام، ایڈہاک نہیں قائم مقام کہنا چاہیے، چیف جسٹس، ان کو مستقل کرنا ہے یا کسی اور کو مستقل کرنا ہے، یہ پہلے تین سینئر جو ججز ہوں گے ان کے ناموں کے اوپر غور ہوگا۔ اچھا جی، اب اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو دوسرا اجلاس ہے اس میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی تعیناتی پر غور ہوگا۔ بلوچستان یعنی کہ چیف جسٹس بلوچستان کی تعیناتی کے لیے دوسرا اجلاس ہونا ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ روزی خان بریچ، یہ بھی جو تھی یہ ولی عدالت، آئینی عدالت، اس میں ان کو جج تعینات کر دیا گیا تھا، تو وہاں پر جو ہے وہ ایک قائم مقام چیف جسٹس ہیں، تو وہاں پر بھی جو پہلے 3 سینئر جج ہوں گے ان میں سے کسی ایک جج کو چیف جسٹس بنائے جانے کے اوپر غور ہوگا۔ اسی طرح جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 3 سینئر ججز ہیں، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، ان کو بھی سپریم کورٹ میں ایلیویٹ یا اپوائنٹ کرنے کا جو ہے وہ معاملہ زیر غور آئے گا۔ تیسرا اجلاس اس سلسلے میں ہے، اور جو ہے نا ایڈہاک جج کے طور کے اوپر یہ آلریڈی کام کر رہے ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، یہ عمر ایوب صاحب کے کزن ہیں، فرسٹ کزن ہیں، تو یہ آلریڈی وہاں پر ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ انہی کا نام پکا ہو جائے گا ادھر۔ تو باقی جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جس روز استعفیٰ دیا جناب کیا نام ہے ان کا یار، منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، اور اس سے اگلے دن یعنی جس دن استعفیٰ دیا اس دن انہوں نے اس سے پہلے خطوط لکھے تھے دونوں جج صاحبان نے، اور پھر خطوط لکھے جانے کے بعد چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے یہ خبر آئی کہ انہوں نے فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا ہے، لیکن فل کورٹ اجلاس سے ایک روز پہلے ہی، جس دن یہ طلب کیا گیا تھا اس سے ایک روز پہلے ہی دونوں جج صاحبان کے استعفے سامنے آ گئے تھے۔ تو پھر اگلے دن جب یہ اجلاس ہوا فل کورٹ کا، تو وہاں پر جو خبر تھی، اب 3 سینئر جو جرنلسٹ ہیں پاکستان کے انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور ملتی جلتی خبر ہے، تو وہ کہتے ہیں سعید چوئی صاحب کی خبر کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ناصر اقبال صاحب نے بھی دی ہے اور قیوم صدیقی صاحب نے بھی۔ تو چیف جسٹس صاحب جب اجلاس میں شرکت کے لیے آئے تو انہوں نے آتے ہی جو بات کہی، انہوں نے کہا یار کتنے افسوس کی بات ہے، نہ کڈا پڑا کام کیتا یار انہوں نے، پنجابی میں تو نہیں کہا، اردو میں انہوں نے کہا کتنا کچھ غلط کام ہوا ہے، کتنے بہت بڑا دل برا ہے کہ انہوں نے کیا حرکت کی ہے، یہ منصور علی شاہ نے اور اطہر من اللہ نے، انہوں نے استعفیٰ ہی دے دیا۔ تو شہزاد گیبا صاحب جو ہیں یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، جن کی بیٹی نے 2 مزدوروں کو اپنی گاڑی کے نیچے رون دیا تھا، اور انہوں نے چن کے سپریم کورٹ ان کو لے جانے کے اوپر آمادہ نہیں تھے، تو انہوں نے چن کے عمران زدہ ججز جو لوور جوڈیشری میں پائے جاتے تھے ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں اور اسپیشل کورٹس میں تعینات کرنا شروع کیا تھا۔ انہوں نے بلیک میل کیا تھا موجودہ حکومت کو۔ تو خیر یہ چلے گئے جناب اوپر، خیر بعد کی بات ہے۔ تو انہوں نے یہ جسٹس مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب یہ جو تھے انہوں نے بڑی مداخلت شروع کی۔ مندوخیل صاحب نے کہا انہوں نے آپ کو خط تو لکھا تھا کہ آپ اجلاس بلائیں 27ویں یعنی ترمیم کے اوپر، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا، اور شہزاد گیبا صاحب بھی ان کی ہاں میں ملا رہے تھے، نعیم اختر افغان صاحب بھی۔ تو گیبا صاحب نے انہوں نے کہا یار اجلاس تو بلا ہی لیا ہے، یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ تو گیبا صاحب نے کہا کہ جی ایجنڈے کے اوپر 27ویں یعنی ترمیم ہے ہی نہیں، ویسے تو صلاح الدین پنور صاحب نے بھی آپ کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ 190 جو ہے آرٹیکل اس کو پرووک کیا جائے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان انہوں نے کہا باما کر لیاں ٹونگ، انہوں نے کہا تینوں تو میں دساں، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ خط لکھنا یہ مجھے نہیں سمجھ آتی بات، میں بیٹھا ہوا ہوں اس دفتر میں اور روزانہ میرے ٹاکرا ہوتا ہے آپ کا، خط لکھنا کی ہوندا یار، میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے کسی سے کبھی بات کرنے سے انکار کیا، کسی سے ملاقات کرنے سے انکار کیا، وی آر کولیگس، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خط لکھ دیا ہے، خط لکھ دیا ہے۔ خط لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پبلک کنزمپشن کے لیے آپ اصلاح احوال نہیں چاہتے۔ یہ چیف صاحب نہیں کہہ رہے، چیف جسٹس صاحب نہیں کہہ رہے، میں ان کا معافی الضمیر جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، یا کم از کم جو بات مجھے سمجھ آ رہی ہے، خط کیوں لکھیں گے یار، آپ 2 بھائی ہیں، تیسرے بندے کو انوالو، اور تیسرا بندہ تو ہوتا ہے کہ پرسنلی آپ کسی تیسرے اپنے ہمسائے سے جا کے کہ میرے بھرا نے میرے نال بڑی زیادتی کیتی یار، دیکھو کی کر رہے ہیں، تیسرا بندہ شامل کر دیں، اپنی بھائی کی شکایت لگانے پہنچ جائیں، تو بندے کو غصہ چڑھتا ہے یار تم میرے بھائی ہو، تم میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، گھر کی بات گھر میں رہے، آپس میں بات ڈسکس کرتے ہیں۔
بجائے اس کے کہ تیسرا بندہ وہ خط لکھ رہے ہیں بھائی، خط لکھ کے پھر پبلک کر رہے ہیں، قوم کو سنا رہے ہیں کہ میں جہاد کر رہا ہوں، تو غصہ تو چڑھے گا چیف جسٹس کو تو میرے خلاف سازشاں کر رہے ہیں، یا یہ کوئی بات ہے کرنے والی، کوئی طریقہ ہے؟ تو بیسیکلی تو بھائی جان جو دونوں تھے، اطہر بن اللہ صاحب ہوں یا شاہ جی ہوں، اپنے منصور علی شاہ صاحب، قیوم صدیقی صاحب بڑے ظالم آدمی ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کس کو ٹھگی شاہ کہا تھا تو وہ نام ان کا پڑ گیا۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے، جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ خط خود دی میں نہیں سمجھ آتی، میرے ساتھ آ کے سیدھی بات کریں یار کہ یہ کام ہے، یہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں ہمیں ویسے بھی، ایک جج صاحب نے کہا، یہ گھیبا صاحب نہیں، کہ 27ویں ترمیم تو ایجنڈے پہ شامل نہیں ہے ویسے بھی، تو کیا بات کرنی تھی؟ انہوں نے کہا میری گل سنو، مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا یہ ایگزمپشن کے اوپر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ کیا 27ویں ترمیم ہوئی نہیں ہے؟ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کام کرنے کا، کوئی کام تے ہو لے پھر غور بھی کر لیں گے، ابھی یہ کام ہی نہیں ہوا۔ یعنی خدشات اور امکانات کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم سب جوڑ کے بیٹھ جائیں اور لیٹر لکھنا شروع کر دیں، یہ کرنا شروع کر دیں، اور نہیں جی ہماری طرف سے کوئی اجتماعی جانا چاہیے، وہ خط لکھ دینے ہیں، یہ کر دینا۔ انہوں نے کہا ڈرامے نہ کرو، یہ انہوں نے کہا، ان کا مطلب یہی تھا، یعنی یہی آفریدی صاحب نے کہا ڈرامے نہ کرو، اس کا ترجمہ میں کر کے سنا رہا ہوں۔ اگر اجتماعی جو ہے نا رسپانس، کہ اجتماعی احتجاج کرنے کا اگر آپ کا بڑا من ہے، دل ہے، تو پھر آؤ میں استعفیٰ دینا، سارے کٹھے استعفیٰ دینے ہیں تو بھیج دینے ہیں۔ نالے جناب مظہر علی صاحب نے کیا، جسٹس مظہر صاحب نے، میری گل سنو اللہ دے بندے، کڑے پھر بغلاں جھاکن لگ پہ، نہیں وہ تو نہیں ہمارا مطلب تو مطلب اے جناب انہوں دے حال نے جڑے انقلابی بیٹھے سن اتنے، تو بغلیں جھانکنی شروع کر دیں۔ پھر مظہر علی صاحب نے نا معاملے کا بوجھل پن محسوس کیا کہ اب کسی کا جو ہے وہ پار، مطلب یہ کہ اتنا جگرا ہی نہیں ہے کہ ان کو کہ ہاں جی استعفیٰ دیو، تسی بھی لکھو میں بھی لکھنا۔ سر کسی نے دوسری گل نہیں کی، چپ خاموش۔ پھر مظہر صاحب نے نا وہ بوجھل پن جو آ گیا تھا وہ توڑا، انہوں نے کہا کہ نہیں یار وہ جو ایجنڈا ہے نا وہ تو ویکھو نا، وہ 26ویں ترمیم یا 5ویں ترمیم جو بھی دیکھنی ہے وہ تو غور تو کرو۔ ہاں ہاں اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، چلو اٹھو چلیے، چلو اٹھو، چاہ بھی نہیں پیتی، چلو مگر استعفیٰ نہیں دینا پائے کہتے، یہ حالات ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باروں میں آئے، یہ سیاست کرے پائن، وہ وہاں بھی سیاست ہی کر رہے تھے۔ یہ جو جرنیل سیاست کر رہے ہوتے ہیں نا، بڑی کامیاب سیاست کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے، اختیار ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جج سیاست کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی بڑی کمال سیاست کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس فیصلہ دینے کا اختیار آئین نے دیا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہی وردی اترتی ہے، ڈنڈا ہاتھ سے جاتا ہے، اور وہ جو چولا پہنا ہوتا ہے ججوں نے، ساری سیاست کونسلر دا الیکشن نہیں جیت سکتے۔ یعنی سیاست کے میدان میں سیاست ہوتی ہے، کرکٹ کے وکٹ کے اوپر فٹ بال نہیں کھیلا جا سکتا، اور یہ جناب کرکٹ کی وکٹ کے اوپر کھڑے ہو کے فٹ بال کھیلتے ہیں وہ نان الیکٹڈ لوگ، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیا کیا سیاست کرتا ہے یار، وہ ہو سازش ہوتی ہے۔ کرو سیاست، آئے ہو میدان چون کرو، لگے گا پتہ کس پاوے کی دی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.